सेल हुई थी। TZK TV YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, तरक्की पसंदों का, इंसान दोस्तों का। इसको सब्सक्राइब करें और रेगुलर देखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान TZK TV पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल दुनिया में और पाकिस्तान में कुछ मुश्तरका सी बातें हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो हालिया अमेरिका के इंतखाबात हुए, उसमें हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि उसके साथ कुछ ज़्यादती हो गई है, यानी कोई और हाथ हैं जो ऐसा कोई काम कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि वहाँ भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र होता है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर कि पाकिस्तान की सियासत क्या है, इस हवाले से हम बात जो आज की जाएगी। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं सिविल और मिलिट्री रिलेशंस पे साउथ एशिया के हवाले से, और इनका बहुत सा काम है। इनकी किताबें भी हैं और इनके आर्टिकल्स मुसलसल शाये होते रहते हैं बहुत सारे जरीदों में, और हम उनको पढ़ते भी हैं और मुस्तफ़ीद भी होते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। आपका बहुत शुक्रिया। और हम आपके साथ जो बात करेंगे कि अभी जो हालिया अमेरिका के इंतखाबात हुए हैं, उसमें हमने देखा कि ट्रंप भी उसी तरह से कुछ कह रहे हैं कि उनके साथ कोई धांधली हो गई है या कोई सिलसिला हुआ है। क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह का कि हम आमतौर पे एस्टेब्लिशमेंट का या किसी चीज़ का जिक्र किया करते हैं कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट हम जिसे समझते थे कि वो बहुत एक ऑल पावर्ड, उसके अंदर हर तरह की ताकत मौजूद है, एक ताकतवर तरीन इंसान है, वो भी कह रहा है कि जो उसके साथ कोई इलेक्शन में ज्यादती हो गई है। ये क्या सिलसिला होता है? ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है? ये एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है जिसका जिक्र दुनिया में है, पाकिस्तान में है? व्हाट इज दिस एस्टेब्लिशमेंट? हम यहाँ से अपनी बात का आगाज करें, फिर हम अपने बाकी मौज़ूआत की तरफ जाते हैं। तनवीर साहब, एक तो पहले ये बताती चलूं कि ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत से मजबूर है, और उसने बहुत ज़मानों पहले कह दिया था कि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट अगर उसके फेवरेबल ना आया तो उसको मानेगा नहीं। तो ये तरीके हैं, और मसला ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का रोना रो के, आप ये देखें ना कि वही इलेक्शन है 2016 में जिसमें वो वही इस्टेब्लिशमेंट जिसे वो कहता है वैसी ही थी, और उसके बावजूद वो इलेक्शन जीता, बल्कि हिलरी क्लिंटन ना जीत सकी और वो जीता और आ गया। अब वो जो सिर्फ ये कर रहा है कि ऐसी बातें करके मशकूक बना रहा है। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की जो एक ख़ास बात है वो ये कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जो इदारे हैं, जुडिशरी है, आर्म फोर्सेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो उनके उनके अदारे हैं, जो उनके इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, वो सब इदारे उनके यहाँ चलते हैं और बड़े ताकतवर हैं। मेरे ख्याल में उन जैसी जमहूरियत जो है अब तक कम मुल्कों में आप देख सकते हैं। ट्रंप अलबत्ता जो है उसको उसमें वो खासियत है और सलाहियत है कि उसको लेके डूब जाए। मेरे ख्याल में अगर ट्रंप जीत गया किसी तरह, और हमें शायद ताज्जुब इसलिए हो रहा है और हमारे कान ऐलान हो चुका है, वो तो ऐलान हो चुका है। वहाँ पे उनकी स्पीकर पेलोसी ने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने बाइडेन का जीत का ऐलान तो कर दिया उन्होंने। देखें, अभी भी बात यह है कि अभी जो शोर, क्योंकि अभी दोनों तरफ अभी रिजल्ट आने हैं, क्योंकि 100 मिलियन से ज़्यादा वोट जो है ना जी वो पोस्टल बैलेट से पड़े हैं। 100 मिलियन वोट गिनना जो है वो आसान काम नहीं होता। सो अभी जिसे कहते हैं हतमी नताइज अभी नहीं आए, उसमें जनवरी तक वो आएंगे। अभी तक तो दिल धड़क रहा है, यही लग रहा है कि बाइडेन जो है वो शायद जीत जाए, लेकिन देखें क्या बनता है। लेकिन ये कोई धांधली वांधली नहीं हो रही। जी जी। अच्छा, आपने दूसरा सवाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। इस्टेब्लिशमेंट देखें, एक तो हर जगह पे अपनी नौयत की इस्टेब्लिशमेंट होती है। इस्टेब्लिशमेंट वो एक गिरोह है, एक ग्रुप है जो कि यूँ समझें कि रियासत की ताकत या उसका मग़ज़ जो है,
طاقتی مغز جو ہے وہ اس میں ہے، وہ ریاست کو اپنے طریقے سے اس کو ڈھالتا ہے، اور جو طاقت کا منبع جو ہے وہ وہاں ہے، وہ گرفت ہوتی ہے، جس راہ پہ ریاست کو ڈالنا ہے وہ ہوتی ہے. مثلا جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، سعودی عربیہ میں جو وہاں کی رائل فیملی ہے، وہ رائل فیملی کا بھی ایک حصہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان میں ہمارے ہاں فوج جو ہے وہ ایک بہت میجر حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، بلکہ اس کو لیڈ جو ہے وہ فوج کرتی ہے. تو اس لیے ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنے طریقے کی ہے. کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ملک اپنے اپنی راہ پہ چلتے ہیں. ملک جو ہیں ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے، ہر ملک کے جو اپنا فائدہ دیکھتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ملک دیکھیں نا، یورپین یونین جو ہے وہ بھی آپ اسٹیبلشمنٹ یوں نہیں کہہ سکتے. یورپین یونین نے گروپ بننا چاہا تھا، ہے، لیکن تھوڑا سا کمزور ہوا ہے یو کے بریکسٹ کرنے کے بعد، اور تناؤ بھی ہیں، لیکن گلوبل اسٹیبلشمنٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر یہ تمام جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، یہ کیا یہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، یا پارٹیوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں بڑی پارٹیوں کے، یہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر جو فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اس کے اندر حصے دار ہوتے ہیں؟ تنویر صاحب، دیکھیں ہر ریاست جو ہے وہ جس طرح بنتی ہے، جس طرح وہ پروان چڑھتی ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ اس حساب سے ہوتی ہے. امریکی پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں بہت مشہور، جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں پاکستان پہ، اسٹیفن پی کوہن، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی 500 سے 1000 لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. یہ ان کا ایک نقطۂ نظر تھا. میرے خیال میں ادارہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، وہ ہے آپ کی فوج. اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سول بیوروکریسی بھی ہے، سیاستدان بھی ہوتے ہیں اس کا کچھ حصہ. ضروری نہیں کہ وزیر اعظم اور صدر ایک ملک کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں، اچھا. اس کے باوجود کہ وہ ایک طاقتور جگہ پہ بیٹھے ہیں. مثلا یوسف رضا گیلانی یا جو ہیں وہ آصف زرداری کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں تھے. نواز شریف شروع میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، جب 1990 میں وہ آئے، اسلامی جمہوری اتحاد بنی تھی، ان کو بنا کے ان کو بٹھایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہوں، لیکن انہی کی پارٹی پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ممبر ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. پی ایم ایل این میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن ان کے جو ٹاپ کے لیڈر ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہوں. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ چلے اسٹیبلشمنٹ کا ہم نے ایک اس کو ڈیفائن کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے، سارا سلسلہ ہو گیا. یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت ایک سارا بیانیہ بن رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو عمل دخل ہمیشہ اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کے پس پشت اسٹیبلشمنٹ ہے، فلاں چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہو رہی ہے، تبدیلی کو آ رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے. کئی لوگ ہیں جیسے موجودہ حکمران ہے، وہ ہر وقت ایک صف ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہیں، ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں. یہ اس اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ کیسے یہ وجود میں آ گئی کہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی؟ کیا یہ کوئی امپیریل لیگیسی کا حصہ ہے کہ اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے، یا یہ کوئی بعد میں کوئی ایسا سلسلہ ڈیولپ ہوا؟ رنویر صاحب، اگر آپ بات کریں ڈاکٹر محمد وسیم سے، جو کہ پاکستان کے بڑے نامور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، تو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک بیوروکریٹک پالیٹی ہے، یعنی کہ ایک اس کی سیاست میں بیوروکریسی جو ہے وہ بہت اس کا اہم رول ہے. تو شروع دن سے آپ دیکھیں کہ جس طرح ملک بنا، بہت شروع کے ہی سالوں میں جو لیڈر تھے وہ چلے گئے، قائد اعظم محمد علی جناح چلے گئے، لیکن لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم وہ چلے گئے، اور پھر جو آپ نے دیکھا کہ جو ابھر کے آئی وہ بیوروکریسی تھی، سول
جس نے ملٹری بیوروکریسی کا ہاتھ پکڑا اور طاقت کے جو راہیں ہیں وہ اس کو استوار کیا. وہ جو پیرامیٹرز تھے، جو پیرائے تھے جس میں ریاست میں چلنا تھا، اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا. فوج جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ اس لیے رہی ہے کیونکہ شروع دن سے آپ یہ دیکھیں کہ 47-48 ملک بننے کے ساتھ ہی پہلی جنگ ہوئی. 75% ایک زمانے میں جو بجٹ تھا وہ اس طرف جو ہے وہ فوج کی طرف گیا، اور نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ سب چیزوں پہ چھا گئی. عوام، ڈیولپمنٹ جو ہے، لوگوں کی ترقی، یہ سب چیزیں جو تھیں وہ ان کی طرف اسی لیے توجہ نہیں دی. سیکیورٹی اسپیڈ کا تصور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اب بیوروکریسی آپ یہ دیکھیے نا کہ جو آپ کے پچھلے آپ کے شروع کے 6-7 سالوں میں جو وزیر اعظم بنے، 7-8 وزیر اعظم بنے 1958 تک، ان میں سے 3-4 جو تھے وہ تو سول بیوروکریٹ تھے، ریٹائرڈ. چودھری محمد علی بوگرا، یہ بڑے بڑے نام ہیں، لوگ بیوروکریٹ تھے. اسکندر مرزا، غلام محمد، یہ سارے بیوروکریٹ تھے. اسکندر مرزا جو تھے وہ بیچ میٹ تھے، ان کے دوست بھی تھے ایوب خان کے. پہلا مارشل لاء جو ہے وہ سول بیوروکریسی نے لگایا، اور اس کے بعد فوج جو ہے وہ آ گئی. تو تب سے ہمارے ہاں جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے، وہ ہم تو نعرے لگاتے ہیں نا، طاقت کا سرچشمہ عوام، لیکن ہمارے اس ریاست میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ بیوروکریسی ہے، ملٹری اور سول. ان کی آپس کی جو ہے کوآپریشن ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی کی، ان کی آپس میں جو جھگڑا ہے اگر کوئی، وہ ایک طرف، لیکن یہ اکٹھے ہیں. اور تب سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تب سے شروع کے دنوں سے ہی چونکہ بیوروکریسی کے پاس اور خاص کر ملٹری بیوروکریسی کے پاس طاقت تھی، جو مزید بانٹ ہے، جو ان کے ساتھ، جو اگر ریاست میں اور ریاست کی سیاست میں آپ نے اپنا حصہ لینا ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں. اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہم نے دیکھا کہ تب سے جو سارا رخ متعین کیا سیاست کا انہوں نے کیا. بھٹو صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو کو لانے والے یا ان کی حمایت کرنے والے، 3 سال میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی بن جاتی ہے. ان کے پیچھے میں ایوب کے ساتھ وہ کتنے جڑے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے فوج کو واپس، ایک گری ہوئی فوج کو پھر واپس بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کو بھی بنایا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو دیکھ لیں، ان کو بھی بنایا. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو سارا فوج نے ان ساروں کو بنایا. بات یہ ہے کہ جب طاقت کا سرچشمہ جو ادارہ ہو، اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ نے اس سے ہی آپ نے طاقت لینی ہوتی ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا بہت کلیدی ایک کردار ہے ہماری سیاست میں. یہ جو اگر اسٹیبلشمنٹ کا اتنا کردار ہے، بیوروکریسی کا، فوج کا، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں پہ اتھارٹیرین سیاست ہے اور وہاں پہ جیسے چائنا ہے، وہاں پہ ون پارٹی کا ایک سارا سلسلہ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اگر سیاست کا اتنا شوق ہے، سیاست کا اتنا انہیں سیاسی عمل میں دخل دینے کا شوق ہے، وہ کوئی ایک پارٹی آگے بنا کے یا اپنی یا کسی بنی پارٹی کے لیے ایک مستقل وہاں پہ ایک اپنا ڈیرا کیوں نہیں جما لیتے؟ چین جیسا نظام لے آئیں، چین کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں، ویسا ہی نظام لا کے پارٹیوں کا سیاسی نظام اپنا اسی طرح کا نافذ کریں اور ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ پرسن اقتدار رہے، اور وہ اپنا جو ان کا بیانیہ ہے اس بیانیے کو جاری رکھیں، وہ بجائے کوئی اور سیاستدانوں کے شولڈر پہ رکھ کے کام چلایا جائے. تنویر صاحب دیکھیں، ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. ہمارا کلچر چائنا والا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا امریکہ والا ہے. ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اب ہمارے کلچر کا مسئلہ یہ ہے کہ فوجیوں نے، آپ نے یاد آپ کو کراتی چلوں کہ فوجیوں نے گاہے بگاہے سیاسی پارٹیاں بنانے کی کوشش بھی کی ہے. ایوب خان نے کنونشنل مسلم لیگ بنائی تھی،
پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف نے کنگز پارٹی PMLQ بنانے کی کوشش کی، پھر اپنی انہوں نے ایک پارٹی لانچ کی، پھر مرزا اسلم بیگ نے پارٹی بنانے کی کوشش کی، پھر وہ تحریک استقلال کے جو ہیں مارشل اصغر خان نے بھی پارٹی بنانے کی کوشش کی. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کا جو گیم ہے نا، سیاست کے کام میں یہ اوپر سے تو اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے تو پوری طرح داخل نہیں ہونا چاہتے. مسئلہ یہ ہے جی کہ لیجٹمیسی کا، فوج ہمارے ہاں کیوں نہیں داخل ہوتی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو چین کا اتھارٹیرین سسٹم ہے اس میں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. کمیونسٹ پارٹی کے تابع فوج بھی ہے، لوگ بھی ہیں، ان کا جو سیاسی کلچر ہے، طور طریقہ بالکل مختلف ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 60-65 سالوں میں جو ہے، بلکہ 65-70 سالوں میں ایک بیانیہ جو ہے اس کو ترویج دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی سیاست گند ہے، سب سیاسی پارٹیاں گندگی ہیں، اور فوج جو ہے وہ سب سے زیادہ پاک، صاف، شفاف وغیرہ وغیرہ. اب اگر یہ خود داخل ہو جائیں سیاست میں بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کپڑے اتار کے، تو پھر تو لوگ ان کو بھی اسی طرح پکڑیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ فوج جو کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے، ان کی ایک پاپولیرٹی بھی ہے. وہ پاپولیرٹی چیلنج اس وقت ہوتی ہے جب یہ بہت زیادہ گھستے ہیں، سوسائٹی میں گھستے ہیں، ہر چیز میں یہ نوک جھونک کرتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود کہ دوسرا ہمارے ہاں الیکشن ہوا 2018 میں، جس میں کسی لیڈر کو جوتے کے نوک پہ نہیں نکالا گیا بلکہ الیکشن سے ہوا، لیکن انہوں نے اس سسٹم کو پکڑ لیا، قابو کر لیا، جس کو یہ ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ اس کو ہم کسی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جمہوریت ہے، بلکہ مارشل لا ہے، جہاں بزنس مین سے لے کے جرنلسٹ سے لے کے کون سا فیلڈ ہے جس میں فوج جو ہے وہ در اندازی نہیں کر رہی. ٹیکس اگر نکلوانا ہے تو فوج آگے کر رہی ہے. سو یہ بالکل ایک مارشل لا کی ایک قسم ہے جو لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی یہ زیادہ جو ہے ان کی لیجٹمیسی جو ہے، ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ڈاؤٹ فل ظاہر ہو رہی ہے، اور جس سے یہ ڈرتے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جی، آپ کو زیادہ تجربہ ہے کہ لاطینی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں یہ بہت ہو چکا ہے کہ جیسے جب بھی فوج جو ہے وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں در اندازی زیادہ کرتی ہے، زیادہ دخل دیتی ہے، تو معاشرے کی اور سیاست کی اور فوج کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ یہ بدنام بھی ہوں گے، اور ملک کے لیے اور سیاست کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. صحیح بات. یہ ہیلری کلنٹن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں اس نے ایک ڈیپ سٹیٹ کا ذکر کیا، کہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، یعنی سٹیٹ کے اندر بھی کوئی سٹیٹ ہے، اور اس نے پاکستان کا ریفرنس بھی دیا اس کے اندر. یہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہے جو پاکستان کو چلا رہی ہے؟ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا ہم نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد کوئی آگے کوئی ڈیپ سٹیٹ ہے، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی آگے؟ یہ کیا چیز ہے یہ؟ نہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نام ہے. اب ہمارے ہاں تو مزے کی بات یہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی آگے اسٹیبلشمنٹ کے ڈیپ کی بھی ڈیپ سٹیٹ آ گئی ہے، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ بالکل جن کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، جو کئی دفعہ اپنے سربراہ کی بھی اس میں نہیں ہوتی. کچھ حصے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو کہ بالکل بھی سربراہ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے. اور دیکھیں یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے. ہم برطانیہ میں بیٹھے ہیں، یہاں 1920 کی دہائی میں ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس نے لائڈ جارج کی حکومت الٹا دی تھی. امریکہ میں FBI نے ٹرومن جو ہے، صدر ٹرومن، ان کو فارغ کرایا تھا. تو جب اکاؤنٹیبلٹی اداروں کی نہیں ہوگی تو وہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ بن جائیں گے.
جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, جس کو آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے بھی شاید آپ کو ان کا سرا نہ ملے, جس سے وہ سیاست کو, معاشرے, آپ کے معاشرے کو, آپ کی معیشت کو, ہر چیز کو وہ ہلا جلا سکتے ہیں. یہ جو آپ نے معیشت کا ذکر کیا, ہمارے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, جو ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ, فوج وغیرہ, ان کا ایک پاکستان کی معیشت کے اندر بھی ایک بہت بڑا دخل ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شاید 40% جو ہماری اکانومی ہے اس کے کنٹرولر یہ فوج ہے. یہ کیا ان کی کوئی باقاعدہ انویسٹمنٹس ہیں, ان کا کوئی باقاعدہ کوئی ایسٹس ہیں جو اونڈ بائی آرمی, اور وہ ان کے اندر ان کا یہ بزنس چلانے کا یہ دھندا بھی ہے؟ تنویر صاحب, جو بھی پاکستانی آپ کا پروگرام اگر دیکھ رہا ہوگا تو اس کو پتہ ہے کہ جس وقت آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, اسلام آباد لے لیں, لاہور لے لیں, کراچی لے لیں, کوئی بھی ایئرپورٹ ہو, تو آپ کو دائیں اور بائیں دونوں طرف کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو فوجی بزنس, فوجی پراپرٹیاں, آپ کو ڈی ایچ اے نظر آتے ہیں, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز, آپ کو فوجی کمپنیاں نظر آتی ہیں. آپ کراچی کے شاہراہ فیصل پہ ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جائیں, جتنے بھی وہاں بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں, جتنے بھی بل بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا کرایہ کنٹونمنٹ لیتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. مشرف کے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کی پارکنگ لاٹ میں جو تھے بندر بانٹ ہو گئی تھی, اس کو بانٹ کے جو ہے وہاں جو پلاٹ ہیں وہ تقسیم کیے گئے تھے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 آپ کے بڑے جو سیکٹر ہیں, مینوفیکچرنگ انڈسٹری, سروس انڈسٹری, ایگریکلچر, تینوں میں فوج جو ہے وہ موجود ہے. تقریباً 100 کے قریب کمپنیاں ہیں, 50 تو یہ اپنے منہ سے مانے ہیں, پارلیمنٹ کو ان نے بتایا ہے. اچھا, اب اس کا یہ جواز بہت دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ نوکریاں دیتے ہیں سویلین کو بھی, ملٹری کو بھی, وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ ساری دنیا میں فوجیں ہوتی ہیں جو جنگ بھی لڑتی ہیں, کام بھی کرتی ہیں. جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں, کوئی طوفان آئے, کوئی سیلاب آئے, تو وہ بالکل جاں فشانی سے کام بھی کرتی ہیں. کوئی حیرت کی بات نہیں, کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو پاکستان فوج کر رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1960 تک بھی ان کی جو تھی یہ جو 4 فاؤنڈیشن دیکھیں جی, 4 میجر فاؤنڈیشنز ہیں فوج کی. فوجی فاؤنڈیشن جو کہ ٹرائی سروس ہے ان کے آرمی, ایئر فورس, نیوی کے لیے. پھر انہوں نے خود اپنی 1971 میں انہوں نے جنگ ہارنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بنائی. پھر 1980 میں شاہین فاؤنڈیشن ایئر فورس نے بنائی. پھر نیوی نے اپنی بحریہ فاؤنڈیشن بنائی 1984 میں. ان کے بے شمار پروجیکٹس ہیں, یونیورسٹیاں چلاتے ہیں, آئل اینڈ گیس میں یہ ہیں, مائننگ انڈسٹری میں یہ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جس کا کام اسی کو ساجے, ان کا کام ہے جنگیں لڑنا. اور یہ وہ فوج ہے جس کی پینشن کی ایک پائی ٹیکس پیئر دیتا ہے, حکومت پاکستان سے آتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں دیکھیں یہ جو ملک ہیں, چائنا ہو, تھائی لینڈ ہو, یہ جب بزنس وغیرہ کر رہے تھے تو یہ ان کے ذمہ یہ تھا کہ یہ اپنے جو گزر بسر کے پیسے ہیں یہ خود اس کو پروڈیوس کریں. پاکستان میں ایسی کوئی نہیں ہے. اور 1997 میں چائنیز گورنمنٹ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک پروفیشنل فوج کی ضرورت ہے اور ایک پروفیشنل فوج اس قسم کے دھندے کاروبار نہیں کرتی, انہوں نے ڈس انویسٹ کر دیا تمام انڈسٹریز سے. تو جو فوج ہے اس کا کام لڑنا ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے, یہ وہ اپنا کام کرے. یہ جو بزنس وغیرہ کرنا ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. یہ حکومت نے اگر کرانا ہے, پبلک سیکٹر جو ہے وہ کرے یا پرائیویٹ سیکٹر کرے, یہ فوج کا کام بالکل نہیں ہے. سو اس ویلفیئر کے بہانے انہوں نے بہت اپنا آپ پھیلا لیا ہے.
صحیح. یہ جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسے براہ راست مارشل لاء کی شکل میں فوج کے آنے کے امکانات ہیں، یا یہ اسی طرح سے پیچھے رہ کے دوبارہ کسی سیولین کوئی مہرہ اپنا آگے لگائیں گے، یا یہ آہستہ آہستہ جو ایک اس وقت ایک کلائمیٹ ایسی بنی ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا ایک رول کے بارے میں عوام کے اندر ایک ڈبیٹ آ گئی ہے، کئی جگہ پہ نعرے بھی ان کے لگائے جاتے ہیں، تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے گی اب اپنے رول میں، اپنے آئینی رول کے اندر داخل ہو جائے گی، یا یہ ابھی بھی اپنا ایک جو پاور سیکنگ کا ان کا ایک ایمبیشن ہے اس میں آگے آئیں گے؟ طب یہ سب نعرے جو ہے نا تاریخ میں بہت لگے ہیں. 68 69 میں کتنے نعرے لگے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مشرف کے خلاف جب وہ لائرز پروٹیسٹ تھا، جیسے لائر موومنٹ نہیں کہتی، لائرز پروٹیسٹ جو تھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے نعرے لگے، اب بھی نعرے لگ رہے ہیں. مطلب کہ مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے لوگ یا نعرے لگاتے تھے. تو بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب ایک دفعہ پھر ایک ٹسل چل رہی ہے سول اپوزیشن میں اور فوج میں. دعا یہ ہے کہ ہمارے سیاست دانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس فوج کا کام جنگیں لڑنے کا ہے، ہماری حفاظت کرنے کا ہے، اور اس سے وہی کام لیا جائے. اور سیاست دان جو ان کے آپس کے جھگڑے ہیں، آپس میں مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے سے مفاہمت سے، بجائے پیچھے سے سودا بازی کیے جو ہے وہ کریں. دو رخ میں دیکھتی ہوں جی. ایک دیکھیں، ایک تو پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے مارشل لاء لگتا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حالات جو ہیں دنیا کے وہ بھی خاصے تبدیل ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل 0% چانس ہے. ہو سکتا ہے مارشل لاء کسی میں جذبہ فوج میں آ جائے، لیکن وہ اگر مارشل لاء خدا نہ خواستہ لگا تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں لگائیں گے، کوئی فوج کا کوئی اور جرنیل لگائے گا، اور اسی وقت ہوگا کہ اتنی فوج بدنام ہو جائے یا اتنی مشکل آ جائے. اور چونکہ اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب بھی بدنام ہو رہے ہیں، اس لیے جو بھی مارشل لاء لگائے گا وہ ان کو بھی فارغ کرے گا، اور جو حکومت ہے اور سیاست دان ہے ساروں کو فارغ کرے گا. ابھی میرے خیال میں ہم اس جگہ نہیں پہنچے. دوسری جو دو ہے نا جی چیزیں وہ جو نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈپینڈ کر رہا ہے بہت سارا کہ سیاست دان اس وقت کیا سوچ کے بیٹھے ہیں. کیا وہ دوبارہ ایک چھوٹا سودا کر کے کہ بھئی عمران کو فارغ کر دو اور دوبارہ سے الیکشن کراؤ اور ہماری حکومت آنے دو، کیا وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے، یا وہ اس دفعہ بیٹھ کے ایک تھوڑی سی لمبی لڑائی لڑیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے فوج نے 60 65 سالوں سے، کہ اپنی مرضی کا لیڈر لاتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں، پھر دوبارہ لگاتے ہیں، در اندازی کرتے ہیں، الیکشن کے پروسیس میں در اندازی کرتے ہیں، بہت انٹرفیئرنس ہوتی ہے. کیا وہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرائیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک لمبی جنگ ہے جس میں جو ہے سیاست دانوں کو ایک تو پہلے بات ہے کٹھے ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہر دفعہ کمپرومائز نہ کریں. ہر دفعہ جو ٹافیاں جو ہیں وہ جرنیلوں کو نہ دیں، اور اس کے بدلے میں ٹائم اپنی گورنمنٹ کے لیے نہ خریدیں. یہ وہ سودا ہے، یہ وہ جنگ ہے جو کہ سیاست دانوں نے لڑنی ہے، معاشرے کے لیے، اپنے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے. میرے خیال میں اس سے بہتر فوج کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی ملک میں کوئی فوج کا دشمن نہیں ہے، صرف کہتے ہیں کہ فوج اپنے طریقے سے وہی کام کرے جو اس کا ہے، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں، چاہے وہ
بلوچستان میں سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فاٹا میں ہو، چاہے وہ فارن پالیسی کا ہو، اس میں در اندازی نہ کرے. سو اب دیکھنا یہ نہیں ہے کہ حکومت عمران خان کی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ غیر دلچسپ بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. میرے خیال میں زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اس وقت کتنی لمبی لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، باتیں آپ کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی، اور آپ کو ہم آئندہ بھی انشاءاللہ زحمت دیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی اس تمام معلومات اور علم سے استفادہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے آنے. السلام علیکم. ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے.